أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो गले लगाए अदू को भी वो रसूल मेरा रसूल है। जो गले लगाए अदू को भी वो रसूल मेरा रसूल है।
حالی گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی، یہ بھول ہے مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی، یہ بھول ہے جو گلے لگائے عدو کو بھی، تو جو چاہے راضی ہو مصطفیٰ، وہ تو جو چاہے راضی ہو مصطفیٰ، تو جو چاہے تجھ کو ملے خدا، کسی ٹوٹے دل کی تلاش کر، کسی ٹوٹے دل کی تلاش کر، کہ وہ دل خدا کو قبول ہے، جو گلے لگا اے عدو کو بھی، تو جو چاہے راضی ہو مصطفیٰ، تو جو چاہے تجھ کو ملے خدا، کسی ٹوٹے دل کی تلاش کر، کہ وہ دل خدا کو قبول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی، یہ نیاز جائے کہاں شاہ، کہ یہ نام لے وہ ہے آپ کا، یہ نیاز جائے کہاں شاہ، کہ یہ نام لے وہ ہے آپ کا، تو ہی جا کے کہنا ایسا بات، تو ہی جا کے کہنا ایسا بات، کہ غمزدہ ہے معلول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی ہاتھ خالی گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے،
गले लगाए अदू को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम मिस्टर सबीर। وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله. The day prior, we spoke about essentially the words we recite on an everyday basis and how they affect and change our personal life. Is this just words that we are saying, or is it a spiritual meaning behind it? And of course, there's a spiritual meaning behind this. Words have power, and when we attribute power to the words that we recite and we have the belief in Allah, it can truly change our life. For example, when we say Bismillah, in the name of Allah, before we do whatever it is we're doing, before we eat, before we start something, we're doing it in the name of Allah, and we are acknowledging that what it is we are receiving is from Allah, especially when we are eating. I remember a lesson that I was given to remember to say Bismillah before eating is not just saying the word itself, Bismillah, but in your inner feelings, your inner thoughts, understanding that this blessing is from Allah. And then it establishes the kafiyat where you say Bismillah before you start a lot of things, and you understand why you are saying it, and you are asking for blessings when you are starting something. And all these words, Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum, Jazakallah khairan, Shukr, Alhamdulillah, these all have an effect, especially for the word of Shukr. Shukr, Alhamdulillah, Alhamdulillah could be used to develop the inner feelings of Shukr. If you feel that you are lacking in gratitude towards Allah, and you're not acknowledging your blessings or what it is that you have, and you have na shukri, shukr alhamdulillah, repeating this again and again and again is the solution to that. And then this gets established within your heart. Shukr alhamdulillah for even the small simple things. For example, you turned the TV on, the TV turned on, shukr alhamdulillah. You went outside today and the weather was good, shukr alhamdulillah. You had something to eat today, shukr alhamdulillah. You made money today, shukr alhamdulillah. Find a reason to say it. Look for a reason to say it, these words, and establish the feeling in your heart. And everything is built through repetition, just like a muscle. Same goes for the environments you are building for yourself, the inner and the outer environments. And so Allah says to remember me and I will remember you. This is really the goal and point of zikr, to establish the word and resonance of Allah within your heart to the point where your inner thoughts and your inner heart repeats it themselves. Say the name of Allah so much that all you hear in your inner voice is Allah, 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 Alhamdulillah, Shukr, Alhamdulillah, Allahu Akbar. And it gets to a point where your cells and your inner organs and your body, they do zikr on their own. And may Allah keep on reminding us to stay in constant remembrance, make it easier for us to stay in constant remembrance, keep us upon the righteous path, and guide us all to better spirituality. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ تمام تعریفیں اس رب کی، اس پالنے والے کی، اس کرم کرنے والے کی، فضل کرنے والے کی، جس نے تمام جہان بنائے. درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ ہر حال میں الحمدللہ کیسے کہہ لیتے ہیں؟ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں. ایک وہ جو ہر نعمت کے باوجود شکایت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آزمائش میں بھی نعمت تلاش کر لیتے ہیں. فرق حالات میں نہیں، دل کی کیفیت میں ہوتا ہے. یہ جملہ سن کر احساس ہوا الحمدللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک نظر ہے. اگر نظر بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. پچھلے دن ہم نے بات کی، الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ جب دل میں اتر جائیں تو کیفیت بن جاتے ہیں. آج ہم ایسے ہی 4 عظیم الفاظ کی بات کریں گے جو ایک مومن کی پوری زندگی کو سنوار دیتے ہیں. پہلا لفظ الحمدللہ. جب اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن غور کریں کیا الحمدللہ صرف خوشی کے وقت پڑھنے کا لفظ ہے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں بھی اللہ کی حمد کی، آزمائش میں بھی اللہ کی طرف رجوع فرمایا. الحمدللہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے رب کا عطیہ ہے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان دوسروں کی نعمتیں گننا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے لگتا ہے. اور شکر کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل ہمیشہ نعمتوں سے بھرا رہتا ہے. اور دوسرا لفظ سبحان اللہ. کبھی آسمان کو دیکھیں، کبھی سمندر کی لہروں کو دیکھیں، کبھی ایک ننھے بچے کی مسکراہٹ کو دیکھیں، کبھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں. ان لمحوں میں بے اختیار زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ. یہ لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب ہر نقص سے پاک، اس کی ہر تخلیق حکمت سے بری ہوئی ہے. اور جب انسان سبحان اللہ کی کیفیت پا لیتا ہے
تو وہ شکایت کم اور حیرت زیادہ کرتا ہے۔ ایسے ہی تیسرا لفظ اللہ اکبر، یہ وہ لفظ ہے جو دن میں کئی مرتبہ اذان میں سنائی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ بڑا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پریشانی سے بڑا اللہ، میرے قرض سے بڑا اللہ، میرے خوف سے بڑا اللہ، میرے دشمن سے بڑا اللہ، میری بیماری سے بڑا اللہ۔ اور جب یہ کیفیت دل میں اتر جائے تو خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز سے بڑا میرا رب ہے۔ اور چوتھا لفظ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ ہم منصوبے بنا سکتے ہیں لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن طاقت اللہ دیتا ہے، ہم چل سکتے ہیں لیکن سہارا اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے جب انسان تھک جائے، جب راستہ بند نظر آئے، جب دل بوجھل ہو جائے، تو یہ کلمات اس کے لیے نئی طاقت بن جاتے ہیں۔ فرض کریں ایک باغ ہے، اگر مالی روزانہ پودوں کو پانی دے تو وہ سرسبز رہتے ہیں، اگر پانی دینا بند کر دے تو پتے سوکھنے لگتے ہیں۔ دل بھی ایسا ہی باغ ہے۔ الحمدللہ اس باغ کو شکر کا پانی دیتا ہے، سبحان اللہ اس باغ کو پاکیزگی کی خوشبو دیتا ہے، اللہ اکبر اس باغ کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس باغ کو اللہ پہ اعتماد کی طاقت دیتا ہے۔ پھر دل میں ایمان کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ غور کریں، ذکر کی محفل کا مقصد صرف تسبیح کے دانے گننا نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنا ہے۔ اگر 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر بھی دل ناشکرا رہے تو ہمیں کیفیت تلاش کرنی چاہیے۔ اگر سبحان اللہ پڑھ کر بھی اللہ کی عظمت محسوس نہ ہو تو ہمیں اپنے دل کو جگانا ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ کر بھی دنیا سب سے بڑی لگے تو ہمیں اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بھی ہر وقت اپنے سہاروں پہ بھروسہ رہے تو ہمیں اللہ پہ توکل بڑھانا ہے۔ تو ہم ان مبارک الفاظ کو صرف زبان سے نہیں دل سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب الحمدللہ کہیں تو نعمتوں کو پہچانیں گے، جب سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کی عظمت کو محسوس کریں گے، جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہر خوف کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے تو اپنی کمزوری اور اپنے رب کی قدرت کو یاد کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر کی حقیقت، شکر کی لذت، تسبیح کی نورانیت
اور اپنے اوپر کامل بھروسہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سبحان 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 الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم۔ ماشاءاللہ جن تسبیحات کا آپ نے ذکر کیا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ تسبیح ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نظام ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس میں یہ 3 کلمات شامل ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، اور جب بندہ اس کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل بھی گناہوں اور میل سے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ الحمدللہ کا ورد کرتا ہے، چونکہ یہ شکر کا کلمہ ہے جو کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ ہمارے اندر قناعت، زہد اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے تو یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب یہ یقین دل میں گھر کر جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے، اور انسان غور و فکر کرتا ہے کہ جب میرا رب ہی بڑا ہے، میرا اللہ ہی بڑا ہے، تو پھر مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ تسبیح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کو اس وقت عطا فرمائی جب آپ جسمانی طور پر تھک جایا کرتی تھی گھر کے کام کاج کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح سونے سے پہلے پڑھ لی جائے تو جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ذہنی سکون مل جائے گا، دل کو اطمینان مل جائے گا، کیفیت میں اور حالت میں ایک الگ سا سرور پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ان تسبیحات کو نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پابندی سے پڑھیں تو یقیناً دل کو سکون ملے گا، ذہنی پریشانی کم ہوگی، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور اس طرح انشاءاللہ الرحمن ہمارا دل بھی صاف ہوگا اور شکر گزاری کی کیفیت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی عظمتوں کا اللہ کی عظمتوں کا شعور بھی ملے گا، اور پھر جب اللہ کی یاد سے دل روشن ہوگا، شیطانی وسوسے کم ہو جائیں گے، صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور رات کو اگر پڑھیں گے تو نیند بڑی پرسکون اور بہترین آئے گی، چونکہ یہ کلمات اللہ کی عظمت والے کلمات ہیں۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پانا شروع کر دے گا تو پھر اس کے دل سے دنیا کا خوف نکل جائے گا، پھر اس کو مشکلات چھوٹی لگنے لگیں گی، اور پھر اس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان کلمات کی حقیقی معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ ہمیں اور ہمارے دل کو پرسکون بنائے، اور ان کلمات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. آمين. مالک تیرے بندے تیری بندی تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کی حاضر ہیں. اے کریم، اے رحیم، اے بخشنے والے، اے رحم و کرم فرمانے والے، اے دنیا کی لاکھوں لاکھ نعمتیں عطا فرمانے والے، اے مالک ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانے والے، اے ہمیں رزق اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرنے والے، اے ہمیں ایمان، قرآن اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کرنے والے رب، اے ہم سب کے پالن ہار، اے ہم سب کے دکھ درد دور کرنے والے مولا، اے ہمیں نعمتوں پر نعمتیں دینے والے پروردگار، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، گناہ گار ہیں، نکمے ہیں، ناکار ہیں، جیسے بھی ہیں، پر مولا تیرے بندے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب سے پیار کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں. اے کریم، ہماری یہ ساری کوششیں قبول فرما لے، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا دے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں، مقبول بندوں میں شامل فرما دے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا کر دے. مالک ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو بخش دے. مالک اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. اے کریم، اپنے محبوب کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اے مالک اپنے محبوب کی امت کے دکھ دور کر دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے، تنگ دستوں کو برسر روزگار کر دے. اے مالک دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما دے. یا اللہ ناشکروں کو شکر گزار بنا دے. مالک ہم تیری پاکی بیان کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. مالک ان کلمات کے صدقے ہمارا دل روشن کر دے، ہمارا دل پاک اور صاف کر دے، اور پھر اس میں اپنی محبت بھر دے، اپنے محبوب کی محبت بھر دے. مالک ایمان کی روشنی عطا کر دے، ایمان کامل عطا کر دے. اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ و اہل بیت کے صدقے میں ہماری حاجتیں پوری فرما دے، ہمارے مشکلات آسان کر دے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.